अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। गली मोहल्ले हों, मार्केट्स या सड़क किनारे खाने पीने की दुकानें, शहरी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हों या मोटरसाइकिल पर हों या पैदल सफ़र कर रहे हों, एक खौफ है जो शहरियों के असाब पर सवार रहता है कि कहीं कोई स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाता हुआ आएगा और लूट कर चलता बनेगा और फिर पुलिस लकीर पीटती रह जाएगी। इस साल के 9 माह के दौरान सड़कों पर छीना झपटी और मज़ाहमत के दौरान 79 शहरी कत्ल किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक माह में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 16 मासूम जानें ले ली हैं। कराची पुलिस के अपने आदाद शुमार के मुताबिक इस साल जनवरी से 15 सितंबर के दौरान कराची में 60,580 वारदातें हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 350 से ज़ायद अफराद कत्ल कर दिए गए। हर माह शहरियों से औसतन तकरीबन 2,500 मोबाइल छीन लिए गए, यानी शहर में हर रोज़ मोबाइल छीनने के 75 वाक़यात हुए। शहर में बेकाबू लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर शहरियों के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। 2 रोज़ कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार में तस्लीम किया कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है, जबकि 2 हफ्ते कबल एडिशनल IG सिंध जावेद अहमद ओढ़ो ने KCCI में बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए ताजरों को शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया और उनका कहना था कि शहरी खुद अपने दुश्मन हैं। इस हफ्ते एडिशनल IG का कहना था कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट ज़रूरी है। कराची में सेफ सिटी मंसूबा न जाने कब मुकम्मल होगा। पिछले 14 साल से तो पीपल्स पार्टी शहर में सिक्योरिटी कैमरेज लगाने में नाकाम रही है। शायद यही वजह है कि अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कोई डर है, ना कोई खौफ है। अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ज़रा सी भी मज़ाहमत पर शहरियों की जान लेने से गुरेज नहीं करते हैं। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी नवीद कमाल। नवीद कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद कमाल साहब, अगर आज़ाद ज़राए को छोड़ भी दें और सिर्फ कराची पुलिस का ही हम डेटा ले लें तो इस साल में अब 15 सितंबर तक 60,580 वारदातें हुई हैं और सिर्फ 350 शहरियों को इसमें कत्ल किया जा चुका है। अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, तो इतनी लॉलेसनेस इस सूरत हाल में कर क्या रही है ये पुलिस हमारी? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत की आपने बात की। पुलिस इस हवाले से सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जैसा एडिशनल IG ने जिक्र किया, ये एक टूल है। इससे जो है स्ट्रीट क्राइम में हम कमी तो ला सकते हैं, लेकिन इससे स्ट्रीट क्राइम को रोका नहीं जा सकता। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम दुरुस्त करना होगा। जिन मुल्ज़िमान को पुलिस गिरफ्तार करती है उन्हें अदालतों से सज़ा करानी होगी। अदालतों से सज़ा की तो बात है नवीद कमाल साहब। ये बताएं ना कि जिस वक्त शहरी लूट रहे होते हैं उनकी शिकायत होती है कि उनके सामने से मोबाइल भी गुजर जाती है, कोई उनकी मदद को नहीं आता, फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो पाती, किसी का पीछा नहीं किया जाता, मौके पर इस काम को नाकाम बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं होते, तो ये बड़ा लैप्स नहीं है पुलिस का? बिल्कुल, पुलिस की ये नाकामी है। अगर आप इसमें पुलिस की नफरी देखें या पुलिस के पास जो सोर्सेज हैं उसको देखें तो उसके बाद 3 करोड़ के लगभग तकरीबन आबादी का शहर है। इस वक्त जो कराची की सड़कों पर 17,000 पुलिस है। उसको अगर तनासुब देखें तो पुलिस जो है आबादी के मुकाबले में बहुत कम है और पुलिस की जो कारकर्दगी है वो भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। पुलिस स्नैप चेकिंग्स के एक मखसूस टाइमिंग है, मखसूस इनके मुकामात है जहाँ पर स्नैप चेकिंग की जाती है। इसमें पुलिस दावा करती है तकरीबन 6,500 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया और जेल भेजा इस 8 माह में। इस 8 माह में जो मुल्ज़िमान जो आप बता रहे हैं नवीद कमाल साहब, 17,000 पुलिस की नफरी अगर कराची में है तो ये बहुत ही नाकाफ़ी नफरी होगी। मगर शाहीन फोर्स का जो है क़याम अमल में लाया गया था, स्मार्ट पुलिसिंग का तजुर्बा करने की कोशिश की गई थी। कहाँ गई वो फोर्स, कहाँ गई वो मोटरसाइकिलें जो उन्हें प्रोवाइड की गई थी? सड़कों पे तो हमें नज़र नहीं आती। मसूद साहब, जो शाहीन फोर्स है कोई अलहदा फोर्स नहीं है। शाहीन फोर्स ये पुलिस में हमेशा से होता आया है कि पुलिस में जब भी कभी दबाव आया तो पुलिस ने वही थानों की नफरी जो है वो बाहर निकाली है और उसको एक नया नाम दिया और उसके बाद जो है एक स्क्वाड तरतीब दिया है। कभी उसको शाहीन फोर्स का नाम दिया है, कभी उसको ईगल फोर्स का नाम दिया है, कभी उसको मुख्तलिफ फोर्स का नाम देते आए हैं। वही मोटरसाइकिल्स होती हैं जिनको रिपेयर कराया जाता है और उसके बाद नए जैकेट्स पहनाए जाते हैं और उनको निकाल दिया जाता है। इस वक्त जो है पुलिस के पास अफरादी कुव्वत की शदीद कमी है। कोई अलग से फोर्स जो है स्ट्रीट क्राइम के लिए आज तक तश्कील नहीं दी गई। यही थानों की नफरी है जो स्ट्रीट क्राइम पे भी काम करती है। जो दीगर जो केसेस हैं
जो दीगर माशरती मसाइल है उन पर भी काम करती है। तो आप ये स्ट्रीट कह रहे क्राइम हैं इस कि वक्त- हुकूमत सिंध पुलिस को नफरी फराहम नहीं करती, सिंध पुलिस मुतालबा कर रही है हुकूमत सिंध से कि उसे नफरी फराहम की जाए, उसे इक्विप्ड किया जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए, और सिंध हुकूमत नहीं करती? बिल्कुल, पुलिस जो है ये मुतालबा कर रही है, पुलिस इसके अलावा कई मुतालबात कर रही है। पुलिस सिंध हुकूमत से ये भी कह रही है कि अब स्ट्रीट क्राइम पर जो है नई कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रीट क्राइम के सेक्शंस हैं वो ऐसे नहीं है कि इनको जो है मुल्ज़िमान को ज़्यादा देर तक जेल में रखा जा सके। अगर हम सिर्फ सेंट्रल जेल के डेटा की बात करें तो पुलिस के जो गिरफ्तार करदा मुल्ज़िमान हैं उसमें से 2000 मुल्ज़िमान सिर्फ सेंट्रल जेल से रिहा हुए बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल। गुफ्तगू आपने सुनी। कराची पुलिस, सिंध पुलिस के पास ना वसाइल हैं, ना वो इस काबिल है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, और वो अगर हुकूमत से कह भी रही है तो हुकूमत भी उसको ना नफरी दे रही है, ना ट्रेनिंग दे रही है, ना उसकी इस्तिताअत में इजाफे के लिए कुछ कर रही है, और शहरी आए रोज़ मर रहे हैं और खौफ का शिकार हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस की। इसकी समाअत हुई आज, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश भी हुए। तफसील से बताएंगे आज अदालत की कार्रवाई। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुताल्लिक़ FIA की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ पेश हुए, जबकि हमज़ा शहबाज की तबीयत नासाज होने के बाइस हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्टम पर आकर अदालत से मुखातिब हुए और कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। 20 साल वज़ीर आला रहा, जिस दौरान ऐसे फैसले किए कि ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। मैंने शुगर मिल को सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद की, मैंने इनकार किया और कहा कि ये पंजाब की गरीब आवाम का पैसा है। मुझे सिफारिश भी आई, मगर मैंने समरी मुस्तरद की। उन्होंने कमरा अदालत से वापस जाने की इजाज़त मांगी और कहा कि मैं अदालती हुक्म पर पेश हुआ हूँ, मेरी इस्लामाबाद में मसरूफियात हैं, मैं जाना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दी थी। आज की समाअत का मुख्तसर अहवाल आपको दिखाती हूँ इस रिपोर्ट में। लाहौर की FIA खुसूसी अदालत में शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि FIR दर्ज हुई तब शहबाज शरीफ जेल में थे। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया कि 2008 से 2018 तक कंपनियों के जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIR में कहा गया कि कंपनियां शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की हैं। 10 बरसों में शहबाज शरीफ किसी कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर नहीं रहे। दलाइल के दौरान प्रोसिक्यूटर FIA ने एतराफ़ किया कि तफ्तीश में कुछ चीज़ें निकल गई हैं, इसलिए चालान 25 अरब के बजाय 16 अरब का दायर किया गया। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि ये FIR साबका दौरे हुकूमत में दर्ज हुई। उस दौर में मुशीर एहतसाब के बनाए गए एक केस में अदालत ने कहा कि FIA का इस्तेमाल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। FIR के मतन में कम उजरत वाले मुलाजमीन ने यह नहीं कहा कि ये अकाउंट शहबाज शरीफ के कहने पर खुले हैं। दलाइल के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हैरत यह है कि मुश्ताक चीनी के अकाउंट पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि मनकूला व गैर मनकूला जायदाद रखना बुनियादी कानून है। इस पर जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह डिक्लेयर होनी चाहिए, वरना यह ब्लैक मनी होगी। अदालत ने आइंदा समाअत में बरियत की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस मुकदमा FIA ने नवंबर 2020 में कायम किया था, और इस केस में दोनों मुल्ज़िमान पर इस साल फरवरी से फर्द जुर्म इल्तिवा का शिकार है। 11 अप्रैल को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होना थी, मगर इससे कबल मुल्क के सियासी हालात पर तब्दीली आ गई और 11 अप्रैल को ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। बहरहाल अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बाकायदगी से इस मुकदमे में अदालत में पेश हो रहे हैं। मई में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तहक़ीक़ात में मुबैना मदाखलत और असरअंदाज होने के तासुर पर अज़खुद नोटिस लिया था। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। साथ ही नैब और FIA को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस लेने से रोक दिया था। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। हसन रज़ा साहब, ये मुकदमा 2020 से चल रहा है। FIA ने डिटेल्ड एक चालान जमा कराया था और फरवरी में पहली मरतबा इस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। 8 माह गुजर चुके हैं, फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए तमाम मुल्ज़मान का होना ज़रूरी है।
اور جب بھی عدالت میں آئے کبھی ایک ملزم آتا ہے تو دوسرا یا تو معافی کی درخواست دے دیتے ہیں اور یا وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ معاملات تو دیکھنے کو ملے اور بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے بھی کچھ ایسے معاملات کو سامنے رکھا گیا کہ فرد جرم اگر عائد ہونا بھی تھی تو وہ معاملات کا جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا. جس طرح پروسیکیوٹر نے سائیڈ لائن کیا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے عدالت میں یہ موقف اپنائیں گے. وہ راجہ ذوالقرنین تھے شاید, وہ بھی سائٹ پر ہو گئے اور اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتا گیا. اور اب جب بریت کی درخواست آئی ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جن بنیادوں پر گراؤنڈز پر ضمانت ہوئی تھی منی لانڈرنگ کیس میں, وہی بنیادیں جو ہیں اب اس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس میں بریت کی درخواستوں پر جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہیں, انہی کو بیس بنایا جا رہا ہے. وہ 3 چیزیں رکھی گئی تھی. ایک یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو 2008 سے 2018 تک 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام ہے, اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کمپنیوں کے ڈائریکٹرز یا شیئر ہولڈرز نہیں تھے, لیکن ایف آئی اے کہتی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز تھے یا ڈائریکٹرز تھے کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. دوسرا وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیونکہ سلمان شہباز پر الزام عائد ہے یا مشتاق چینی وعدہ معاف گواہ بنا تھا اور ان کے اکاؤنٹ انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کھولے تھے 2 ارب 80 کروڑ روپے, اور وہ جو ایف آئی آر میں درج چیزیں تھی وہ چالان میں چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ کیس کافی ہلکا ہوتا دکھائی دیتا ہے. اگر یعنی میں آپ کی بات سے یہ آپ کی گفتگو سے یہ مطلب اخذ کر سکتا ہوں کہ ایف آئی اے اس معاملے میں لے تو لال سے کام لے رہا ہے, حالانکہ اس پر سپریم کورٹ کی بھی نظر ہے. سپریم کورٹ نے کوئی ہائی پروفائل کیس واپس لینے سے روکا ہوا ہے, تقرر اور نئے تبادلوں کے لیے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر ایف آئی اے کا یہ رویہ ہے تو یہ خاصی تشویش کی بات ہے. دیکھیں جو مرضی ہو, ایف آئی اے انڈائریکٹ طریقے سے یا ڈائریکٹ طریقے سے وزیر اعظم کے ماتحت یہ ایک ادارہ ہے, انہی کے انڈر آتا ہے, اور جتنے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں تقریباً 99% جو ہے وہ ان کی مشاورت سے یا ان کی اجازت کے بعد ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, چاہے جو بھی آپ حکومت کے دور جو بھی ہو معاملات اٹھا کر دیکھ لیں. اور یہی سچویشن ہمیں انڈائریکٹ طریقے سے کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی دکھائی دے رہی ہے, اور بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ جس طرح آج پروسیکیوٹر کی جانب سے تصدیق کیا گیا کہ مشتاق چینی کے خلاف ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا, جبکہ 2 ارب 80 کروڑ روپے ان کے حوالے سے بے نامی اکاؤنٹ سے. پھر اس کے بعد ایف آئی اے اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے کیس کو لے کے ڈیفینڈ نہیں کرتی دکھائی دے رہی, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ڈیفینڈ کیا کرتی تھی, ایویڈنس لے کے آتے تھے, منی ٹریل سامنے آتی تھی اور مشتاق چینی کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. وہ تو الگ چیز ہے کہ مشتاق چینی کیونکہ اب وفات پا گئے, اب وہ اس طرح کا وہ کیس نہیں رہا, وعدہ معاف گواہ جو بنے تھے اب وہ اس طرح کی پوزیشن نہیں بنی, لیکن ایف آئی اے کی جانب سے جھکاؤ تو کسی حد تک دکھائی دیتا ہے حکومت کی جانب. اور دوسرا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ ہوتے ہوئے پرائم منسٹر کے کہ وہ جا کے ان کے خلاف, ہمیں تو جب سے پرائم منسٹر آئے ہیں ہمیں تو ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے کافی حد تک جو ہے وہ سچویشن ویک ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اور اس میں جو یہ صورتحال ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب تک تمام ملزمان موجود نہ ہوں فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. حمزہ شہباز لاہور میں ہی موجود ہیں, لیکن آج انہوں نے درخواست دی کہ وہ علیل ہیں, اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو اس طرح سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کو استعمال کرتے ہوئے, ہیل حجت کرتے ہوئے پھر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی فرد جرم عائد. دیکھیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اب جو گراؤنڈز رکھی جائیں گی کیونکہ بریت کی درخواست ہے, اس میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے ایف آئی اے کی جانب سے بھی, اور پھر وکیل امجد پرویز جس طرح کے ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھا کے سامنے رکھ رہے ہیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ درخواست منظور ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ملبہ سارا چلا جائے گا سلمان شہباز پہ, اور سلمان شہباز کیونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, وہ آج بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سلمان شہباز کا کیس ہی اگر ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ الگ کیس ہے, تو جب ان کا کیس دیکھا جائے گا وہ پاکستان آئیں گے, وہ ایک الگ سے سیپریٹ کیس دیکھا جائے گا, تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرد جرم عائد ہونے والی بات تو کافی حد تک سائڈ پر ہو گئی بلکہ پیچھے رہ گئی. اب تو یہ بریت کی درخواست ہے, اگر اس میں یہ منظور ہو جاتی ہے تو وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے. اچھا, اور جو شہباز شریف صاحب اس معاملے میں پیش ہوتے بھی ہیں اور خاص طور پہ وزیر اعظم بننے کے بعد, اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اجازت مانگتے ہیں روسٹرم پر آنے کی, انہیں فوراً اجازت مل جاتی ہے, وہ آتے ہیں, وہ کیس کے علاوہ باقی دیگر باتوں پہ بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ وہ جتنی بھی جو ہے وہ پیشیاں ہوں, کسی بھی عدالت جو ہے چاہے وہ نیب کا کیس ہوتا تھا
ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنے کیس کو خود ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وکیل ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے خود جو ہے آ کر اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ کس حد تک ایماندار ہیں، اور ان کی باتوں سے وہ اپنی باتوں سے یہ بات فوکس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ غریب عوام پر کس طرح پیسے فوکس جو ہے وہ لگانے کی جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہے، ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا حسن صاحب کہ جو شواہد ہیں جو ان کے خلاف کیس دائر کیا گیا ہے اس پر دلیلیں دی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ دیکھیں صرف امجد پرویز کی جانب سے 3-4 ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے گئے، لیکن شہباز شریف ان دلائل پر بات کرنے کی بجائے سیاسی نقطہ نظر کو پیش کرتے رہے۔ وہ یہ کرتے رہے کہ میں نے کس سچویشن میں ہمارے قائد نے مجھے جو ہے اہم ذمہ داری سونپی ہے، میں کس طریقے سے معاملات کو ڈالر کی بات کرتے رہے۔ وہ ان چیزوں پر زیادہ جو ہے اہمیت کو اجاگر کرتے رہے، بجائے کہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس جو ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر درج کی تھی یا جو چالان پیش کیا تھا ان پر بات کرتے، وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی۔ اس طرح شہباز شریف کے منہ سے وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی، اور اس پر ہمیں کئی سوالات جو ہے بڑھتے اٹھتے دکھائی دیے۔ البتہ شہباز شریف کیونکہ پرائم منسٹر ہے تو ان کو کسی حد تک کسی نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ پروٹوکول بھی ایف آئی اے کی جانب سے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلے جب پیش ہوتے تھے تو کوئی ایسا کسی میں مجال نہیں تھی کہ ایف آئی اے کا کوئی ملزم جا کے، ایف آئی اے کا کوئی افسر جا کے یا پروسیکیوٹر جا کے ان کو بڑے ادب سے یوں سلام کرتا ہو، لیکن ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں، وہی ایف آئی اے کے آفیسرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، اور اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کافی پوزیشن جو ہے ایف آئی اے جو کیس بنانے والے تھے وہی کیس کو ویک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو آئندہ آنے والی سماعت کے دوران مزید جو ہے سچویشن کلیئر ہوگی جب پروسیکیوٹر جو ایف آئی اے کے ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رضا۔ ابھی تک تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور اب لگی رائے کہ بریت کی درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے، اور بریت کی درخواست کے ساتھ ساتھ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اس کیس کو میں وہ دلچسپی نہیں دکھا رہا جو اسے دکھانی چاہیے۔ یہاں لیں گے ایک نیوز بریک جس دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے، جس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں۔ آج سائفر کی سازشی کہانی پارٹ 2 کے عنوان سے عمران خان اور ان کی ٹیم کی گفتگو لیک کی گئی، جو عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور اعظم خان کے درمیان ہو رہی ہے۔ لیک آڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان پارٹی رہنماؤں کے ساتھ امریکی سائفر سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی صورت امریکیوں کا نام لینا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اس معاملے پر کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے۔ میں کسی کے منہ سے نہیں سننا چاہتا کہ لیٹر کس ملک سے آیا۔ اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بنائیں نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ 8-9 لیکن میٹنگ 7 کو ہوگی نا، ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے۔ کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اس کے بغیر آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ، وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے، لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھو اس سے پہلے 28 ستمبر کو بھی عمران خان کی امریکی سائفر کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں عمران خان کو اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے یہ کہتے سنا گیا کہ امریکی سائفر پر ہم نے بس کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اسی حوالے سے آج وفاقی کابینہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متعلقہ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہے، جبکہ سائفر کی وصولی کا ریکارڈ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے۔
اعلامیے کے مطابق فراڈ اور جال سازی کے بعد سائفر چوری کیا گیا جو آئینی حلف، متعلقہ قوانین اور ضابطہ خاص طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ریاست کے خلاف ناقابل معافی جرم کا ارتکاب ہے۔ وفاقی کابینہ کے اعلامیے میں ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق سابق وزیر اعظم کی گفتگو کو سازش قرار دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے آڈیو لیک کے معاملے کی مکمل تحقیق کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیک نے ان کی حکومت کے خاتمے میں غیر ملکی سازش کے الزامات کو چور چور کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 27 مارچ کو ایک جلسے کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جیب سے خط نکال کر دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لیکن قومی مفاد میں وہ کسی ملک کا نام نہیں لے رہے۔ 3 دن تک عمران خان نے کسی بھی ملک کا نام لینے سے گریز کیا، لیکن 31 مارچ کو قوم سے خطاب میں ان کے منہ سے امریکہ کا نام نکل گیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک ہفتے میں لانگ مارچ کی کال دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد فیصل نے کہا کہ عمران خان اگلے 8 دن میں لانگ مارچ کی فائنل کال دے رہے ہیں اور لانگ مارچ کی کال کے لکھیے 8 روز سے 1 دن بھی اوپر نہیں ہوگا۔ آج پشاور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کافی عرصے بعد دوبارہ نیوٹرلز کا نام لیا اور کہا کہ ملک میں چوروں ڈاکوؤں کو کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ عمران خان نے ایک بار پھر عوام کو حقیقی آزادی کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ اس سے قبل عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد 25 مئی کو ایک آزادی مارچ کر چکے ہیں جسے 6 دن میں دوبارہ کال کرنے کے اعلان پر ختم کیا گیا تھا۔ تاہم 4 ماہ بعد بھی عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کی جانب سے صرف تاریخیں دی جا رہی ہیں جس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب، پی ٹی آئی کے اہم رہنما۔ بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر 28 تاریخ کو ایک آڈیو آئی، آج دوسری آڈیو لیک ہوئی اور عنوان ہے سائفر کی سازشی کہانی پارٹ 2۔ تو عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ تیار کیا تھا اور اسے پروپیگیٹ کر رہے تھے، یہ دوسری آڈیو لیک ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیانیہ اب آپ کا اس کو نقصان پہنچا، اس کو زد پہنچی، یا وہ ڈھیر ہو گیا، یا آپ کا موقف کچھ اور ہے؟ مسعود، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی یہ آڈیو لیکس آئی ہیں اس سے تو ہمیں فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو عمران خان صاحب نے پہلے نہیں کی، یا کوئی نئی چیز ایسے میں سے نکل کے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں یا کوئی ایک بنی ہوئی سازش لگ رہی ہے۔ یہ تو سائفر کو آپ کو تو ویڈیوز دکھانے چاہیے کہ مریم نواز نے ڈینائی کیا پہلے کہ یہ سائفر ایک من گڑت کہانی ہے، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، عمران خان نے یہ خود بنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جب یہ سائفر سامنے آیا اور پھر ساری چیز آتی گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہے لیکن یہ تو ایک معمول کی چیز ہے۔ تو وہ تو ان کی تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہم نے تو جو بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس میں کون سی بات عمران خان نے غلط کی؟ آپ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی مسلسل کہتے رہے کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کیا، امریکہ کا وہ نام لیتے رہے، لیکن انیشیل پلان میں یہ جو آڈیوز آئی ہیں عمران خان صاحب واضح کہتے نظر آ رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا۔ غلطی سے عمران خان صاحب کے منہ سے نکل جاتا ہے، پھر آپ امریکہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سائفر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں کھیلنا ہے، پہلے اس کو کلیئر کر دوں جی میں اس کو کلیئر کر دوں پہلے۔ دیکھیے، جس وقت یہ میٹنگ جب ہوئی تو میں بھی میٹنگ میں موجود تھا جب یہ سائفر کے اوپر گفتگو ساری ہوئی اور ساری بات ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ جی اس میں کوئی امریکہ کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا۔ 3 دن میں یہ ڈی کلاسیفائڈ ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے نام لیا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نام نہیں لینا، بٹ اجلت میں یا کسی طرح خان صاحب کے منہ سے نام نکل گیا۔ بہرکیف وہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا، سو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ آج نہیں لینا تھا، کل لینا تھا، وہ تو کھول کے بتانا تھا۔ جب کلاسیفائڈ تھا تو نہیں نام لے سکتے تھے، نہیں لیا۔ عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے تو یہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوا ہے کہ یہ سائفر کا ایشو الائیو ہو گیا ہے۔ سر سائفر تو ابھی بھی کلاسیفائڈ ہے، ڈی کلاسیفائی تو نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے، سائفر ول آلویز ریمین سیکریٹ ڈاکومنٹ، بیکاز یہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ڈی کلاسیفائڈ ایک حد تک ہوتا ہے جس میں آپ چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس میں آپ صدر پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آرمی چیف کو دکھا سکتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا سکتے ہیں۔ وہ سارے کام کیے گئے اس کے، وہ ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو آپ امریکہ کا نام بھی ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد ہی لے سکتے ہیں۔
تو سر یہ کیا معاملہ ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ اور منٹس ہم اپنے ہاتھ سے بنا لیں, منٹس تو ہمارے ہاتھ میں ہیں, اپنی مرضی سے بنا لیں گے. نو دیکھیں, کیونکہ سائفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے وہ باہر پبلک میں نہیں آ سکتا, اس لیے ان کو یہ اعظم خان نے ان کو ایڈوائز دی کہ آپ اس کے اوپر میٹنگ کریں, اس میٹنگ میں وہ سائفر پڑھ کے سنائیں گے اور میں اس کے منٹس بنا لوں گا, منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہے. دیکھیں وہ جھوٹ تو لکھ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سائفر تو آج بھی اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ منٹس جھوٹے ہوتے جو وہ بنانے کی بات کر رہے تھے تو وہ دکھا دیتے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, اس کے سامنے تو ہے ہی کچھ نہیں, اسٹینڈ نہیں کرتا ہے یہ. تو لہٰذا میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں, انتہائی محب وطن, انتہائی شریف آدمی, بالکل اس نے اپنی ذات سے اوپر بڑھ کے ملک کے لیے سوچنا ہے. وہ ان چوروں کی طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پلاننگ کرے کہ کس طرح ہندوستان سے مشینری لانی ہے دماد کے لیے, اور اس میں وزیر اعظم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ آدھا آگے ہے آدھا کیسے لانا ہے, آپ بات کیجیے گا مریم سے, آپ مت کیجیے گا, ڈر رہے ہیں مریم سے بات کرتے ہوئے. ارے چوری ہو رہی ہے ملک کے اندر, وزیر اعظم انوالو ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن ذرا یہ امریکہ والے معاملے پر مجھے ذرا اور کلیئر کیجیے گا. جیسا آپ نے کہا کہ ایک حد تک ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں, یہ پبلکلی ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہے, تو عمران خان صاحب کا ایک مرتبہ غلطی سے نام لینا اور پھر اس کا پورا بیانیہ بنا دینا, ایک ایسی معلومات جو کلاسیفائڈ ہے, جو وزیر اعظم کی نالج میں ہے, کابینہ کی نالج میں ہے, آرمی چیف کی نالج میں ہے, چلیں چیف جسٹس کے پاس آ گئی, اسپیکر کے پاس آ گئی, پبلک نہیں ہے, اس کو پبلکلی استعمال کرتے رہنا, سر یہ جو ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ملک کے نہیں جائز اس لیے کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور سازش کو ذکر کر رہے ہیں عمران خان. عمران خان نے اگر سائفر باہر پبلک میں چھاپ دیں کاپی کر کے تو وہ اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. سائفر جو آیا ہے اس کو پبلک کو بتانا, اعتماد میں لینا بالکل ہو سکتا ہے, کوئی اس میں غداری یا کسی چیز کی ایسی بات نہیں ہے. سر 7 مارچ کو سائفر آیا, 8 یا 9 مارچ کو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا, ان کے پاس اطلاع تھی اس کی, آپ حکومت میں تھے, 27 مارچ تک آپ حکومت میں رہے, 27 مارچ کو آپ نے اس پر بات کی, آپ نے اپنے ہوتے ہوئے امریکی حکومت سے اس پہ احتجاج نہیں کیا, اپنے ہوتے ہوئے ڈیمارش نہیں کیا, کیوں؟ ڈیمارش ہم نے اپنے ہوتے ہوئے کیا جناب, ہماری حکومت نے ڈیمارش کیا ہے, آپ کی اطلاعات غلط ہیں. سر اس کو پبلک کرنے سے پہلے, اس کو پبلک کرنے سے پہلے گورنمنٹ نے کیا. سر پبلک پہلے آپ اسے پبلک میں لے کر آئے, ایشو بنایا. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا مسعود کہ آج آیا کل ہی اس کے اوپر چڑھ جائیں, کیونکہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ڈاکومنٹ, بہت ہی سینسیٹیو ایشو, اس کے اوپر مشاورت, اس کے سارے جو پیرافرنس وہ پورے کرنے تھے, آرمی چیف کو دکھانا تھا, سارے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلانی تھی, کیبنٹ سے اپروول لینی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ آج آیا ہاتھ میں اور بندہ لے کے باہر نکل جائے گی یہ میرے پاس آ گیا, اس طرح نہیں ہوتا. اس کی ایک پوری پروٹوکول ہے جو فالو کی گئی, اور اس میں ٹائم لگا. آپ اگر عمران خان سے یہ توقع کریں کہ وہ کوئی ملک کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور اس کو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کو رکھیں بچا کے, تو ایسا عمران خان سے کم توقع نہیں. سر آپ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا سیکرٹ ڈاکیومنٹ اور اتنا حساس معاملہ کہ پہلے اس کو کابینہ میں بھی لے کے جانا ہے, تمام اسٹیک ہولڈر سے اس پہ مشورہ کرنا ہے, پھر لاہ عمل بنانا ہے. وہ لاہ عمل بعد میں بنتا نظر آتا ہے, کیبنٹ میں بعد میں جاتا ہے, چیف جسٹس کے پاس بعد میں جاتا ہے, اسپیکر کے پاس بعد میں جاتا ہے, پہلے پبلک کرتے ہیں عمران خان صاحب اس بات کو. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. کیبنٹ میں تو فوراً ہی چلا گیا تھا, نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی, خان صاحب نے صرف ذکر کیا کہ مجھے اس طرح کا ایک تڑی آئی ہے, دھمکی آئی ہے, اور وہ میں اس کو ظاہر کروں گا. اگلے ہی دن نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی, نیشنل اسمبلی میں میٹنگ بلائی گئی, اور جب 28 کو اعلان کیا, 31 کو اعلان کیا, اعلان پبلک کو تو نہیں ہاتھ میں پکڑا دیا ڈاکومنٹ تو آج بھی آپ نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. ہم بھی وہی بات سن رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ اس میں کوئی بریچ آف نہیں ہوا ہے, کوئی بریچ آف ٹرسٹ اس کے اندر نہیں ہوا ہے. اچھا سر یہ 20-22 دن کا وقت تھا, خان صاحب اس کی بات کریں. اور وہ کیا سنیں نا رضا, وہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی تحقیقات کرا لیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کرا لیں. انہوں نے صدر پاکستان کو لکھا کہ جی آپ کہہ دیں. صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرا لیں. کوئی جوڈیشل انکوائری اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سر حکومت کا واضح موقف اس کے اوپر ہے. آپ کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کی سربراہی میں نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کے اندر یہ پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں سازش موجود نہیں ہے. پھر دوبارہ اجلاس ہوتا ہے, اس میں بتا دیا جاتا ہے ISI بھی موجود ہے, IB بھی موجود ہے, چیز بھی موجود ہیں. تو اب سپریم کورٹ کو تحقیقات کس سے کروانی ہے؟ انہی اداروں سے تو کروانی ہے تحقیقات. اگر وہ بھی کروائیں گے تو ان کا کروائیں نا.
کروائیں نا. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز اس میں شامل ہونے چاہیے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ شامل ہونے چاہیے, اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ شامل ہونے چاہیے, اس میں پاکستان آرمی کے لوگ شامل ہونے چاہیے, ISI کے ہوں, IB کے ہوں, MI کے ہوں. کریں نا تحقیقات. ہم تو کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں. ہم تو بھاگ رہے ہوتے تو آپ مجھے کہتے کہ جی آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں. سر آپ ایک طرف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, لیکن 7 تاریخ کو یہ سائفر آتا ہے, 20-22 دن بعد آپ اس پر بات کرتے ہیں, پبلکلی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب فوری طور پر کہتے ہیں سائفر ملنے کے بعد کہ اس پر ہمیں امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے. پھر بھی آپ 20-22 دن لیتے ہیں, احتجاج پر نہیں جاتے بلکہ پبلک میں لے کر آتے ہیں, کیوں؟ ایسا نہیں ہوا. لیٹ می ٹیل یو, جب 7 تاریخ کو سائفر آیا تو وزیر اعظم کو نہیں ملا سائفر. وزیر اعظم سے سائفر چھپایا گیا, اور اس کے کئی دنوں کے بعد جب یہ ہمارے فورن منسٹر کے پاس یہ سائفر پہنچا ہے, ان کو بھی دیر سے ملا, تو وہ وزیر اعظم کے پاس لے کر آیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے 2-4 دن لگائے اس میں سوچنے میں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے جانا چاہیے, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کر دیا. سر کس نے چھپایا یہ سائفر وزیر اعظم سے؟ فورن آفس نے. فورن آفس میں ہوگا کوئی جو جس نے چھپایا, جس کے پاس پہنچا ہوگا. ڈائریکٹ آتے ساتھ ہی وزیر اعظم کو نہیں ملا سائفر. لیکن آپ کے وزیر خارجہ نے تو کہا تھا جس دن سائفر ملا اسی دن میں نے وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. جس دن وزیر خارجہ کو ملا, میں نے آپ سے کہا وزیر خارجہ کو بھی دیر سے ملا. سر وزیر خارجہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہیں 2 دن بعد مل گیا تھا. چلیے 2 دن بعد ملا ہوگا, لیکن دیر سے ملا نا, اسی دن ملنا چاہیے تھا ان کو. سر 9 مارچ کو مل گیا. 2 دن بعد پرائم منسٹر کو دکھا دیا ہوگا. سر 9 مارچ کو مل گیا, اور 20-22 تاریخ تک آپ جو ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ اس تاریخوں سے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں. سر پروف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ, جس میں اس کی ہاں تو we will play with it. Of course we will play with it. ابھی ہم نے کھیلا کہا ہے, وزیر اعظم نے کہا ہم تو ابھی کھیلیں گے. سر you will play with it. کیونکہ ہماری گورنمنٹ گرانے کے لیے, رجیم چینج کرنے کے لیے اس کے اندر فورن کنٹریز انوالو ہوئی ہیں, وچ از اے سازش. آپ اس کو سازش کو آپ دوسرا نام دے دیں کہ جی مداخلت ہے. کیا پاکستان امریکہ میں گورنمنٹ گرانے کے لیے مداخلت کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان ہندوستان میں گورنمنٹ گرانے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان بنگلہ دیش میں حکومت گرانے کی جرات کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی قوم ہے یا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو جس کی مرضی ہے ہمیں کہیں ہانکتا چلا جائے؟ وی ریفیوز ٹو سرنڈر ٹو دیم. دیٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. پاکستان کی نیشن آج عمران خان کے ساتھ اسی بات پہ کھڑی ہے کہ ہی از بلڈنگ اے نیشن, اور نیشنز ایسے ہی بنتی ہیں کہ وہ کسی چیز پہ کسی پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں, اسٹینڈ لیتی ہیں. پاکستان میں عمران خان کی حکومت رجیم چینج کے ذریعے گرائی گئی. یہاں پہ لوگ اعلی کار بنے, اس کے جو اعلی کار بنے وہ چور اور ڈکیت تھے, وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کے قرضے معاف ہو رہے ہیں, ان کے کیسز نیب سے معاف ہو رہے ہیں. سر مجھے آگے بڑھنا ہے, 2400 ارب روپے کے پیسے معاف ہو رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ لیٹس پلے ود اٹ آپ نے اس پر کہا, اور پھر آپ نے اس کو پبلک کیا, اور پھر آپ اسے لے کر آئے نیشنل سیکیورٹی میں اور باقی چیزوں پر. تو لوگ اس پر اعتماد کیوں کریں آپ کی اس بات پر, جبکہ آڈیوز بھی موجود ہیں, سیکوینس کے ساتھ, ٹائم لائن کے ساتھ ایونٹس بھی موجود ہیں. دیکھیں آڈیوز بھی موجود ہیں, ایونٹس بھی موجود ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو مزید الیبوریٹ بھی کر دیں گے پبلک کے لیے. پبلک کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس پلے ود اٹ پہ وی آر ناٹ اشیمڈ, کوئی شرمندگی ہمیں نہیں ہے. ہمارے خلاف سازش ہوئی, اور سازش کو ہمارے ہاتھ میں جب پروف آئے گا تو ہم اس پہ کھیلیں گے. بہتر. سر کل اسد قیصر صاحب نے فرمایا کہ 8 دن کے اندر, یعنی اب 8 سے اگر لگائیں تو 7 دن کے اندر آپ کی پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے, احتجاج کا اعلان کرنے والی ہے, اور انہوں نے کل کہا تھا کہ 8واں دن کے بعد 9واں دن نہیں آئے گا. تو یہ فائنل فیصلہ ہو چکا ہے, حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسی ہفتے آپ لوگ ملک گیر احتجاج شروع کرنے والے ہیں یا آپ لانگ مارچ شروع کرنے والے ہیں؟ دیکھیں آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور آئی ڈونٹ نو اس کی بات کس طرح باہر نکلی, بیکاز اٹ واز بڑی ایک کلوز ڈور میٹنگ تھی, اور اس میں ہم نے بڑا تھریڈ بیئر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اور ساری چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی موومنٹ بلڈ کرنی ہے اور سارا کرنا ہے. تو ہم نے اس میں فیصلہ کیا ہے, اور بڑے امپورٹنٹ آج فیصلے ہوئے ہیں. جو موٹا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وی آر گوئنگ فار دا فائنل کال. ڈیٹ اس کی کیا ہوگی, وہ 7 دن ہوگی یا 8 دن ہوگی, وہ عمران خان صاحب اس کا اعلان کریں گے, اور اس کا جو
خد خال ہوگا کہ وہ کہاں سے شروع ہوگی، کہاں ختم ہوگی، کس طرح ہوگی، کیا وہ دھرنے کی صورت میں ہوگی یا وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہوگی یا وہ شہر کو بند کرنے کی صورت میں ہوگی، وہ بھی عمران خان صاحب اس کا اعلان کریں گے۔ آج ہم نے ڈسکشن تھریڈ بیئر کیا ہے ہر چیز کو لے کر، اس کے پروز اینڈ کونز، کہ یہ ہوگا تو کیسے ہینڈل کریں گے، وہ ہوگا تو کیسے کریں گے، تو ہم نے آج لیکن حتمی فیصلہ یہ ہے کہ وی آر گوئنگ فار اے فائنل کال۔ سر جیسا اسد قیصر صاحب نے فرمایا کہ 8 دن میں کال آ جائے گی، تو یہ حتمی فیصلہ ہے اور یہ کال ہوگی یا باقاعدہ عملی طور پر احتجاج ہوگا؟ نہیں جی، بالکل عملی طور پہ احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا سب سے بڑا احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب 8 دن کا ٹائم پبلک کو مل گیا ہے، تو اس سے اوپر تو جانے کا نہیں ہے کہ دوبارہ لوگ تیار ہو جائیں، بیک پیک کر لیں آپ کے چاہنے والے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جی میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دے سکتا کہ وہ 8 دن ہے کہ 9 دن ہے کہ 7 دن ہے۔ خان صاحب نے اس کا اعلان کرنا ہے، وہ اس کا اعلان کب کرتے ہیں، 2 دن میں کرتے ہیں، 4 دن میں کرتے ہیں، لیکن بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے اس میں، یہ 8-10 دن کے اندر ہی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، اہم رہنما تحریک انصاف کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کے کیس عمران خان پر تھا، اور عمران خان صاحب آج اچانک ان سے معافی مانگنے پہنچ گئے۔ خاتون جج سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا پیغام ان کے دفتر میں ضرور دے دیا۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان جج زیبا چودھری سے متعلق دیے گئے بیان پر معذرت کرنے کے لیے ان کی عدالت میں پہنچ گئے، تاہم معزز جج عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جب اپنے وکیل کے ہمراہ جج زیبا چودھری کی عدالت میں پہنچے تو پولیس نے خاتون جج کا کمرہ بند کر دیا۔ عدالت کے عملے نے انہیں بتایا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری رخصت پر ہیں۔ اس دوران عمران خان نے عملے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیبا چودھری سے معذرت کرنے آیا تھا۔ عمران خان نے عدالتی ریڈر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خاتون جج زیبا چودھری صاحبہ کو بتانا ہے کہ عمران خان آئے تھے اور معذرت کرنا چاہتے تھے، اگر میرے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اس سے قبل 22 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی تھی۔ تاہم دوسری طرف عمران خان کے وکیل حامد خان نے عدالتی سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی ہے بلکہ معذرت کی ہے۔ غیر مشروط معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی توہین عدالت تسلیم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو حلف نامہ جمع کرانے کے لیے 3 اکتوبر یعنی اگلے ہفتے پیر تک کی مہلت دی تھی۔ اس حوالے سے ملک کے ماہر اور نامور قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں اپنا بیان حلفی جمع کراتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ 22 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران عمران خان نے روسٹرم پر کھڑے ہو کر عدالت میں کہا کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو اس پر معذرت خواہ ہوں، میں خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، جس پر عدالت نے کہا کہ جج کے پاس جانا یا نہ جانا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور معافی کے لیے تیار ہیں تو یہ عدالت مطمئن ہے، جس کے بعد عدالت نے عمران خان کو بیان کی روشنی میں 3 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل جناب حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر یہ فرمائیں کہ 22 ستمبر کی سماعت میں عمران خان صاحب کو عدالت نے پیر تک کا وقت دیا تھا کہ آپ بیان حلفی جمع کرائیں، اور جو بیان آپ نے عدالت میں دیا ہے اسی کی روشنی میں جمع کرائیں، تو بیان حلفی جو ہے وہ پیر کو ہی جمع ہوگا یا جمع کرایا جا چکا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ صبح داخل ہو جائے، کل داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور سر یہ جو ہدایات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا اور پھر عدالت نے اسے ریپیٹ کیا، جو جج عدالت کے ریمارکس سے وہ یہ تھے کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ معافی کے لیے تیار ہیں تو یہ عدالت مطمئن ہے، اور پھر عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ 3 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کرائیں اور جو آپ نے بیان دیا اس کی روشنی میں۔ تو عمران خان صاحب آپ کا جو بیان آیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے معذرت کی، معافی نہیں مانگی، عدالت نے کہا کہ آپ کو احساس ہو گیا اور معافی کے لیے تیار ہیں۔ اس بحث کو چھوڑ دیں، دیکھیے اس وقت تک ابھی ہمارے پاس عدالت کا آرڈر نہیں آیا تھا، آرڈر بڑا واضح ہے، اس میں جو بات خان صاحب نے کہی وہ بالکل
منوعان عدالت نے اس کو جو ہے ریپروڈیوس کیا ہے ان کے بیان کو، اور یہی ہمارا بیان حلفی ہوگا. اس لیے اس بحث کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معذرت ہے، معافی ہے. جو ہے اس حکم کے اندر جو اس دن آیا ریکارڈ ہوا ہے، ان کا بیان وہی بیان ہے، اور اسی پر ہم کنفائن کر رہے ہیں. تو سر کل کے بیان میں جو بیان حلفی ہوگا اس میں غیر مشروط معافی ہوگی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو بھی ہوگا. سر تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا، آپ نے کہا کہ معذرت اور معافی میں فرق ہوتا ہے. نہیں، میں اس وقت اس بحث پہ نہیں پڑھ رہا. میں نے اب عدالت کا حکم اور جو ریکارڈ ہوا ہے ان کا بیان وہ آ چکا ہے. اب اسی کی روشنی میں بات ہوگی، ناٹ کہ ایک ہم ایکیڈیمک بحث میں چلے جائیں کہ معذرت کیا ہوتی ہے اور معافی کیا ہوتی ہے اور غیر مشروط معافی کیا ہو. میں اس وقت اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جو ان کا بیان تھا 22 تاریخ کا، وہ بڑا اچھا اور واضح طور پر عدالت نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. اسی کی روشنی میں ہم نے اپنا ایفیڈیوٹ داخل کرنا ہے، اور وہی میرے خیال میں جامع بات ہے، اور اس پر ہی عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان صاحب آج میڈم جج کی عدالت میں گئے تھے ان کو وضاحت کرنے کے لیے اور معذرت کرنے. تو سر آج جیسے عمران خان صاحب تشریف لے گئے معزز جج صاحبہ کی عدالت میں، اس کا بھی اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیس پہ پڑے گا؟ پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا یہ بات اس بات کو عدالت نے سراہا تھا کہ جی یہ یہاں تک تیار ہیں کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے اس کے لیے خود جا کے ان کے پاس عدالت میں معافی مانگنے کی یا معذرت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو وہ انہوں نے ساری بات ان کی ریکارڈ کی ہوئی ہے. وہ جو 22 کا اگر آپ آرڈر دیکھیں گے نا، اس میں وہ خان صاحب کی ساری جو وہاں پر عدالت میں بیان ہے منو آن ریکارڈ ہوا ہے، اور اسی کی روشنی میں آج خان صاحب گئے تھے. اسی کی روشنی میں ہم اپنا ان کا ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. سر فرد جرم عائد ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئے، اپنا بیان انہوں نے جمع کرایا عدالت میں، لیکن عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی. لیکن جب فرد جرم عائد ہونا تھی تو پھر انہوں نے معافی مانگی. تو عمران خان صاحب دل سے اس معاملے پر تیار نہیں تھے، لیکن فرد جرم کی وجہ سے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس دن بھی دوسری دفعہ بھی جو تاریخ تھی 8 تاریخ، اس دن بھی انہوں نے اجازت عدالت سے مانگی تھی کہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے. اس دن عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی. تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف جب فرد جرم کی بات تھی تبھی انہوں نے کہا، کیونکہ جب دوسری تاریخ پر جب انہوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت تک ابھی انہوں نے فرد جرم والا آرڈر نہیں سنایا تھا. لہذا اس کا تعلق فرد جرم سے نہیں ہے یا اس کے لاگو ہونے سے نہیں ہے. سر آپ نے فرمایا تھا کہ غیر مشروط معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پر محسوس کیا جائے کہ توہین عدالت ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب اب بھی دل سے اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ ان سے توہین عدالت ہوئی ہے؟ دیکھیے، ہاں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی اس میں کسی بھی جواب میں کہا کہ توہین عدالت کی گئی ہے، اور وہ ایک قانونی پوزیشن ہے کہ جو غیر مشروط معافی ہوتی ہے اس میں ایڈمیشن ہوتی ہے کنٹیمپٹ کی. تو وہ ایک اور ایک قانونی نقطہ ہے. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس سے سلجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب معاملہ طے پا چکا ہے 22 تاریخ کو، اس کے مطابق جو ہے انہوں نے وزٹ بھی آج کر لیا اور ہمارا بیان حلفی بھی آ جائے گا. آپ بیان حلفی دیکھ لیجئے گا، بجائے اس پر کیا طرحیاں کرنے کی اس میں یہ ہوگا اس میں وہ نہیں ہوگا، وہی واضح کر دے گا. جی سر بالکل، اور سب یہ چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں خاص طور پہ کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملہ ختم ہو اور اس سے وہ آگے نکلیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت احتیاط سے بیان حلفی جمع کرانا ہوگا، اس میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اس کیس کے وکیل نہیں ہیں، ہر آدمی کو عدالت بنا دیتے ہیں شو میں اور اس میں اپنی
بات شروع کر دیتے ہیں. ہر کیس کے فیکٹس اپنے ہوتے ہیں, اسی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو لہذا انہوں نے کیا کہا, میں اس کی عزت کرتا ہوں, ینگ مین ہمارا, تو وہ جو بات کہی ہے وہ مفروضے کی بنیاد پہ کی ہے. کیا کہنا کیا نہیں کہنا, جو کہنا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا, ہم کہہ دیے. سر آپ مطمئن ہیں کہ پیر تک یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ہو تو جانا چاہیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. حامد خان صاحب, گفتگو آپ نے سنی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.